अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी बहुत स्पेशल है। इस वक्त हम सिंध हाउस में खड़े हैं और आपको मालूम है कि पिछले 24 घंटों से बहुत सी बातें की जा रही हैं कि लोगों को लेके सिंध हाउस में चले गए, वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कहा जा रहा है वहाँ पैसा चल रहा है, लोगों को ज़बरदस्ती रखा है, फिर SSU के कहा 400 का दस्ता आया हुआ है, बहुत सी बातें कही जा रही हैं, कहा जा रहा है फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है और सो ऑन सो फोर्थ। हम यहाँ आए हैं बात करने लोगों से जो यहाँ इस वक्त MNA मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के MNAs हैं। हम उनसे बात करके ये पूछेंगे कि वो यहाँ क्यों हैं, किस वजह से आए हैं, किसके कहने पे आए हैं या अपनी मर्ज़ी से आए हैं। और बात साफ ज़ाहिर है, यानी कि जो भी इस वक्त जो भी कुछ क्लेम कर रहा है हमें उसका एविडेंस चाहिए होगा। अगर हुकूमत कह रही है कि जी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसा चल रहा है, ये तो फिर एविडेंस हो गवर्नमेंट के पास तो ज़रूर दे और उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। अगर कोई इस पास एविडेंस है तो दे, हम अपने प्लेटफॉर्म से चलाएँगे। अगर फ़ोन कॉल कुछ भी एविडेंस है तो वो चलाएँगे ज़रूर। यहाँ आने का मकसद ये था कि यहाँ जो MNAs मौजूद हैं उनसे हम पूछें और जो वो कहते हैं, जो फरमाते हैं, वो हम आपको डायरेक्टली पहुंचाएं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ जो MNAs हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं इस कमरे में भी MNAs काफ़ी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ कमरों में हैं। और ये तो हम क्या आपको बता रहे हैं, आपको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया था कि लोग हैं और मौजूद हैं, और मुख्तलिफ़ जो सियासी इस वक्त रहनुमा वो कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं कि नहीं हैं लोग, लेकिन मकसद ये है कि क्यों हैं, कैसे हैं और किसकी मर्ज़ी से। तो चलते हैं, स्टे विद अस। नाज़रीन, हमारे साथ नूर आलम साहब हैं। आपको मालूम है ये इस वक्त तो खैर PTI से ताल्लुक़ है, अब इनसे पूछ भी लेते हैं कि वो यहाँ क्या करें। जी बहुत शुक्रिया बात करने का। तो क्या हो रहा है यहाँ जी? बहरहाल एक तो ये पीपल्स पार्टी के लोग जमा, आप कहाँ से आ गए PTI? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं पंजाब हाउस, सिंध हाउस, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, बलूचिस्तान हाउस हो या गिलगित बल्तिस्तान हाउस हो, उन सब में मैं रह सकता हूँ। और वो भी जहाँ तक यहाँ सिंध की वो है तो यहाँ पे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और यहाँ पे मेरे सारे भाई दोस्त हैं। इनके साथ 20-30 साल से कुर्बत है। चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूँ, मैंने ये नहीं देखा, मेरे तो मुस्लिम लीग नून में भी दोस्त हैं, PTI में भी थे। जब मैं पीपल्स पार्टी में था तो मैं PTI वालों से जब मिलता था तो कभी भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये क्यों उसके साथ PTI वालों के साथ मिल रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं, उस वक्त जब मैं तो PTI के जो 2013 में मुझसे इलेक्शन जीता था तो मैंने तो उसके भी काम करवाए थे। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने तो ये नहीं देखा था, हमने ये सोचा था कि ये एक पाकिस्तान का चाहे किसी भी पार्टी से हो उसका हक है। वो आया, उसका काम किया, उसको नौकरियां भी उसको दी, उसने वो मेरी अगेंस्ट चली। ठीक है, अब बताएं कि इस वक्त इस लम्हे इस वक्त पे आप लोगों का यहाँ अंदर आना है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनको वो कह रहे हैं कि जी हमें डर है कि वहाँ पार्लियामेंटेरियंस लॉज में अटैक हो जाएगा। ये आप इस पार्टी में रहे हैं और इस पार्टी की सोच से भी आप वाकिफ़ हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो ख़तरे की घंटी बजाई है उन लोगों ने जो इस वक्त अंदर यहाँ मौजूद हैं, क्या वो कितनी जायज़ है? और आप बहैसियत एक मेंबर जो रह चुके PTI के, आपको क्या लग रहा है कि उस वक्त क्या सोच है? क्या ये जो डर है, खौफ है, ये जायज़ है? देखिए, जहाँ तक खौफ है तो आपको तो उस दिन पता चला होगा, वो 2 मासूम वो जो उनके लॉज पे अटैक किया, क्योंकि मैं उसी वक्त था उस जगह पे। मैं खड़ा था जिस वक्त SSP और DIG और SP आ गए थे और वो MNAs की बेइज्जती कर रहे थे। उस वक्त कोई वज़ीर नहीं आया था, कोई भी बंदा नहीं था। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर जी। और उन्होंने क्योंकि जब वो एंट्री होती है तो बाकायदा MNA से पूछकर कोई बंदा आ सकता है, वहाँ पे फैमिलीज़ बिल्कुल होती हैं। तो मैंने किसी बंदे को डंडे और या बंदूक के साथ एंट्री में नहीं देखा और ना छोड़ते हैं। तो लेकिन उस दो MNAs की, क्योंकि वो अपोजिशन से थे, JUIF के थे मौलाना, और पश्तो स्पीकिंग थे, गरीब, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी थी, थोड़ी सी बाल बड़े थे, तो उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया और उनकी बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लोग
دہشت گرد لگتے ہیں یا کچھ بھی ہیں, آپ باقاعدہ شناختی کارڈ ہر ایک 3 کا, لیکن یہ میرے مہمان ہیں, یہاں پہ چائے پی رہے ہیں, چلے جائیں گے. لیکن یہاں سے مہربانی فرما کر اگر آپ وہ کرتے, نہیں ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے اور ہم وہ کریں گے. تو میرے ساتھ کیونکہ مجھے خود میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے جب پہلی تقریر مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف کی تو میرے خلاف جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں انونیمس میرے ساتھ, آئی اسٹل ہیو دا پیپر, انونیمس پیپر پہ انہیریٹڈ پراپرٹی میرے پاکستان سے پہلے کی ہے, انگریز سے بھی پہلے کی ہے, جو میں نے ریکارڈ ان کو دیا ہے 1929 سے جمع بندی بنی ہے, اور اس وقت سے میں نے وہ کیا کہ اس میں آپ دیکھیں تو مجھ پہ یہ جی میں گزرا ہوں اور ہمیں پتہ ہے. تو اب کیا ڈر ہے, یعنی کہ دیکھیں جو آپ ان کے دیکھ لینا, آپ کو اٹ از مائی فری ول ٹو ووٹ, بالکل ٹھیک ہے, میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں گا, مجھے آپ تحفظ مہیا کریں گے, آپ مجھے زد و پوک نہیں کریں گے, آپ مجھے کوئی زبردستی وہ نہیں کریں گے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, کوئی یہاں پہ بندوق والا تو نہیں ہے نا جی, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ پیسوں کی وہ ہے, یہ بوریاں کدھر چھپائی ہیں پیسوں کی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر, جو پیغمبر ہیں اس کا امت ہی نہیں ہے, جو کہ پیسے لے کر ووٹ بیچے, جو پیسے لے کر ٹرانسفارمر نوکری یا کسی غریب یا پاکستان کے ساتھ غداری کرے. وہ کیونکہ وہ پھر نہ تو وہ اس امت کا ہے نہ وہ پاکستانی. اچھا بات یہ میں ان کو جو یہ 20 کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, جہاں ہم وزیر اعظم کو ووٹ دے رہے تھے, جب ہم پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے تھے, جب ہم نے اسپیکر کو ووٹ دیا تھا, جب ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا تھا, تو کیا اس وقت کتنے پیسے ملے تھے؟ بات یہ کہ دیکھیں, نہیں ایک سے نور عالم صاحب, یہاں ہر کچھ ہوتا رہا اس ملک میں سیاست میں, بات یہ کہ ابھی کسی کے پاس ایویڈنس ہے تو لے آئے سامنے. اصل بات یہ ہے کہ بھئی جہاں اگر لین دین ہے, انٹیلیجنس ہے, لوگ بتائیں, دکھائیں, تصویریں دکھا دیں, یہ کر دیں. تو یہ کہتے ہیں نا, اکثر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹک ٹاک پہ وہ کر دیا. وہ یار سیاسی لوگ ہیں, جب الیکشن آئے گا کسی نہ کسی طرف سے اگر زندہ رہے, مجھے تو یہ نہیں پتا نا میں یہاں سے زندہ وہاں تک جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا, تو کسی کو بھی ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ٹال کلیمز کرتے میری وجہ سے آپ ایم این اے, بھائی میں آپ کی وجہ سے نہیں بنا ہوں, میرے اللہ نے اس تقدیر میں لکھا تھا. آپ یہ توبہ خدا بننے کی کوشش مت کرو. یہ پاکستان کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے اور آپ میرے پیچھے آئے تھے کہ آپ یہ ٹکٹ لیں میرے ساتھ, آپ الیکشن, اور آپ کے میں نے اس لیے آپ کو جوائن کیا تھا کہ آپ کرپشن کے خلاف ہوں گے, آپ لوڈ شیڈنگ اور آپ ہر چیز غریب بندے کو نوکری دیں گے. تو میں نے اس چیز کی وجہ سے آپ کو جوائن کیا. لیکن جب میں نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں, دیکھیں میں نے جب ای سی ایل پہ انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ ای سی ایل پہ ان وزراء کا نام, جب میں نے کرپشن کے خلاف بات کی, لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کی, تو یہ سارے خفا ہو گئے. وزراء جو ہیں وہ میرے خلاف انہوں نے شو کاز نوٹس دے دیا. ٹھیک, اب بتائیں کہ اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہے, کس طرح سے لوگوں کو تسلی ہے کہ جو سندھ ہاؤس میں آ گئے ہیں کہ دے آر سیکیور ناؤ, کس بنا پر, کیونکہ ہر پارٹی کے ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ کم از کم ہمیں یہ وہ ہے, اگر ہوگا نا تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والے بھی جائیں گے میرے ساتھ, نون والے بھی جائیں گے, اور میں محفوظ ہوں, مجھے پولیس اور اس کی وہ نہیں ہے, میں ان کے ساتھ, اٹس اے فیملی نا. ہم نے اوت لیا ہے پاکستان کا, ہم پارٹیز ایفیلیشن سے ابو بات کرتے ہیں. میں نے اگر ووٹ میں لیٹ سے مجھے یہ کہتے ہیں نا آپ کیوں ایسے وہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ان کی آپ پالیسیز دیکھتے ہیں, آپ نے آئی ایم ایف کو اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس وہ کر دیے, وہ اسٹیٹ بینک کا جو ون اکاؤنٹ ہے, نہیں, لیکن آپ وہ سرنڈر کر رہے ہیں نا. آپ امریکہ سی آئی اے کا نہیں دے رہا, انڈیا را کا نہیں دے رہا, اسرائیل موساد کا نہیں دے رہا, لیکن پاکستان جو ہے اپنے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کی پوزیشن مختلف وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ کو پی ٹی آئی لیڈرشپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا؟ کون سے لیڈرشپ کون سی ہوتی ہے جی, مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو نہیں دیکھا, پتہ ہی نہیں. اچھا نہیں مجھے نہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جو فون آیا کسی کا پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی سے 2-3 روز, نہیں 2-3 دنوں میں, کیا ایک ہفتے میں بھی نہیں آیا. یہ تھا کہ ایک صاحب نے وہ کیا تھا شو کاز کے لیے, شو کاز کا مجھے لیٹر ملا تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ کرپٹ لوگوں کا دونوں سائڈوں پہ
اٹ واز ناٹ اونلی گورنمنٹ. میں نے اپوزیشن کے 3 بینچز بھی یاد کیے تھے. میں نے جب وہ کیے تو انہوں نے شوکاز کہ آپ نے وزراء کا نام لے لیا ہے, اور یہ جو ہیں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم. میں نے کہا اکاؤنٹ, اگر میں اپنے آپ کو صاف کرنے کو وہ تو آپ بھی کریں نا. آپ تو چور نہیں ہیں نا, آپ تو سب صادق و امین اور وہ ہے, تو پھر کیسے؟ تو جب آپ ڈرتے ہیں تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ نا, کیونکہ آپ کے وزیر فرنس آئل کو یعنی سریے والے کو اس بھی وہ وقت تو یہ بتائیں نا, یہ تو بڑی لمبی بات ہے. نہیں, میں پوری, کیونکہ میں وجوہات بتاؤں گا نا آپ کو, کیونکہ وجہ کیوں وہ کیا تو آپ بنی. سے بیٹھ کے انٹرویو کریں گے تاکہ آپ تفصیل میں بتائیں, لیکن اس وقت جو سب یہاں جمع ہے, یہاں ارادہ یہ ہے کہ جب تک ووٹ نہیں ڈلتا. یہاں سے باہر بھی ہیں, یہاں سے باہر بھی ہیں جو اپنے کچھ گاؤں میں ہیں, کچھ وہ وہاں پہ 24-30 مطلب ایلائز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. پارٹی کے اپنے لوگ اتنے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے راجہ ریاض صاحب ہیں, اور آپ سن رہے ہیں ان کی پچھلے 2 روز سے ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ بات کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے, ان سے پوچھا جا رہا تھا آپ کہاں ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں. تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں یہ سندھ ہاؤس میں. بہت شکریہ جی بات کرنے کا. سندھ ہاؤس کیوں؟ دیکھیں, آپ میڈیا بھی جانتا ہے, پوری قوم بھی جانتی ہے کہ آج سے چند روز پہلے لاجز میں ہمارے کمروں کے اندر پولیس نے گھس کے ایم این ایس پہ تشدد کیا اور انہیں پکڑ کے تھانے لے کے گئی. اس کے بعد ہم جو لوگ عمران خان سے اختلاف کرتے ہیں اور ہم ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں, ہم مہنگائی پہ بات کرتے ہیں, ہم کرپشن پہ بات کرتے ہیں, ہم گیس مہنگی ہونے پہ بات کرتے ہیں, بجلی مہنگی ہونے پہ بات کرتے ہیں, اور ان سے بہت سی پالیسیوں پہ اختلاف کرتے ہیں. ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے بطور ایک سیفٹی کے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے یہاں منتقل ہو گئے تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آ سکے. تو آپ کو سندھ ہاؤس یعنی کہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے کہا آپ ادھر آئیں, ہم آپ کو تحفظ دیں گے, کس طرح اور کتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں؟ جی, یہاں تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ پی ٹی آئی میں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ادھر موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تعداد بڑھ رہی ہے, اور اگلے 1-2 دن میں یہ تعداد کافی زیادہ ہو جائے. آپ ذرا ناظرین کو بتائیں, لوگ کہتے ہیں وہ کہ پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سندھ ہاؤس میں روپوں کی بوریاں ہیں, اور اس کے وجہ سے لوگ میری پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور یہ سب چور اکٹھے ہوئے اور ان کو میں ٹھیک کروں گا. اور یہ وہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے, کہیں پرائم منسٹر نے تو نہیں کہا, لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ہمراہ کرائیں گے, ہم کورٹ کو بتائیں گے. تو یہ اس سب کا آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ عوام کو کیا بتائیں گے, ویورز کو, کہ آپ کس طرح سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگ سمجھیں کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کروں گا کہ کسی بھی جگہ آپ نے مدینہ کی ریاست کے بارے میں لیکچر بہت دیے ہیں, لیکن عملی طور پہ کسی بھی شعبے میں آپ نے مدینہ کی ریاست نہیں بنائی. تو خدا کے لیے یہ مدینہ کی ریاست میں جھوٹے الزام بطور وزیر اعظم, پیسوں کے جھوٹے الزام ہم لوگوں پہ نہ لگائیں. ہم آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں, اور آپ نے جس طرز حکومت سے پاکستان کو چلایا ہے, جس طرح قرضے لیے ہیں, جس طرح مہنگائی کی ہے, جس طرح عوام کا بیڑا غرق کیا ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ سے اختلاف کر رہے ہیں. اس میں پیسوں کا کوئی چکر نہیں ہے, اور آپ مدینہ کی ریاست کے وزیر اعظم ہیں, اور مدینہ کی ریاست کا وزیر اعظم ایک جھوٹا الزام ہم شریف لوگوں پہ لگا رہے ہیں. تو میں ان کی جو یہ پیسوں کے حوالے سے ان کا یہ الزام جو ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست ہے کیونکہ میں نے کروڑوں گھروں میں پیسہ دیے, 12,000 اور کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ وغیرہ. وہ بہرحال ان کی اپنی ایک کہتے ہیں کہ یہاں میں نے کیا ہے عوام کے لیے کام بھی. لیکن اس وقت وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا تھا, اور کہہ رہے تھے میں ملک کو سیدھے راستے پہ لے جا رہا تھا, اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ پیسے کی لالچ میں اس طرف چلے گئے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایویڈنس دیں. کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, اور کون سا کسی کے سے پیسہ لیا گیا ہے, کون سی بہتری ہوئی ہے؟ کسی شعبے میں آپ بتا دیں, آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے, کسی شعبے میں بتا دیں کہ کسی شعبے میں کوئی بہتری لائے ہوں. ان 3.5-4 سالوں میں ہر ادارہ جو ہے وہ تباہی کی طرف گیا ہے. مہنگائی بڑھی ہے, کرپشن بڑھی ہے, لا قانونیت بڑھی ہے. مجھے کوئی ایک چیز شعبہ ایسا بتا دیں
اربوں روپے کے کرپشن کے ٹیکے لگائے گئے ہیں. تو خان صاحب مدینہ کی ریاست میں اس طرح تو نہیں ہوتا, اور اب وہ ہم پہ بھی کروڑوں کے پیسوں کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. کم از کم ان کو یہ اس طرح کے جھوٹے الزام زیب نہیں دیتے ہیں. جی کووڈ تو اللہ کا شکر ہے اچھی طرح سے سنبھالا گیا اس ملک میں. وہ کہتے ہیں زراعت میں بھی ہم نے بہتری کی, لیکن اس وقت تو ہم بات کریں راجہ صاحب جو معاملہ ہے ووٹ کا اور جو معاملہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, تو اس میں اب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا ڈر ہے کہ ہو کیا جائے گا, کیونکہ یہ میں لوگوں سے بات کرتی ہوں, کہتے جی ہم یہاں کے بیٹھے ہیں کیونکہ اب ہمیں ڈر ہے. تو آپ رہے ہیں پرائم منسٹر کی ٹیم میں, یعنی پی ٹی آئی میں آپ رہے ہیں, تو آپ جانتے ہیں ان کی سوچ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ادھر حملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ تو خوف کس چیز کا؟ جی لاجیز میں ہمیں خوف ہے. لاجیز میں یہ جو انہوں نے ہمارے ایم این ایز اپوزیشن کے ساتھ کیا ہے, یہ لاجیز میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اٹھا کے کسی جگہ تھانے میں بند کر دیں گے تاکہ ہم اپنا ووٹ نہ کاسٹ کر سکے. ہم نے اپنا ووٹ ہر صورت کاسٹ کرنا ہے. تھانے میں کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی ان سے ہر طرح کی توقع کی جا سکتی ہے. ان کو جب شکست نظر آئے گی تو یہ ہر حرکت, میں آج ایڈوانس آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ان کو شکست واضح نظر آ جائے گی, آج جس طرح ہم لوگ میڈیا پہ آئے ہیں, تو یہ ہر حرکت کریں گے. یہ سندھ ہاؤس پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں, یہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو یہ خوف ہے, مثلا یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے, اگر یہ خوف ہے تو اس کے ازالے کے لیے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اس پہ کوئی حکمت ہے؟ ہم اس کے لیے کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہم نے پٹیشن جتنے ہم لوگ ہیں ہماری طرف سے پٹیشن کل تک داخل کی جائے گی کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمیں ووٹ ڈالنے کے لیے ایک سیف راستہ دیا جائے, تاکہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اور پاکستان کے غریبوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو کتنے, یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جا رہے ہیں لے کے پٹیشن, یا کون جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ پٹیشن لے کے جا رہے ہیں, جنہیں ڈر ہے کہ ان کو یہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں. یہ طے ہو گیا یا ابھی آپ سوچ رہے ہیں؟ یہ طے ہو گیا ہے. کون سے کورٹ میں جا رہے ہیں؟ جی یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں. اچھا, تو اس میں آپ ہیں اور کتنے اور ممبران ہیں؟ باقی سارے ممبران جتنے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 24 کے قریب لوگ ہیں. اگر اور آج رات کو آگے تو علیحدہ بات ہے, نہیں تو ہم سب لوگ کل کورٹ میں جا رہے ہیں. بخاری صاحب کہہ رہے تھے آپ کے جو 184 کے, انہوں نے کہا جی 50 لوگ شام کو آپ آئیں تو ادھر ہوں گے. بہرحال وہ تو دیکھنے کی بات ہے. جہانگیر ترین صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ جی وہ لندن میں ہیں, بیمار تھے, اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, ریکوری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ پاکستان میں آئیں گے اور اپنا پولیٹیکل رول ادا کریں گے. تو ان کا پورا جو گروپ ہے وہ بھی اسی طرف ہے آپ کے ساتھ؟ جی وہ ہمارے ساتھ ہے. ان کا پورا گروپ جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گفت و شنید اب بالکل ختم ہے؟ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا ہے پی ٹی آئی کے؟ وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ان سے نہیں رابطہ کر رہے. ہمارا فائنل فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی ایسے لوگ جو وعدہ پورا نہیں کرتے, جنہوں نے ملک کے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا, ان کے ساتھ چلنا ہمارا مشکل ہے. بہت بہت شکریہ جی بات کرنے کا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے باسط بخاری صاحب ہیں, NA 184 سے یہ الیکٹ ہوئے, تو پوچھتے ہیں یہ بھی اس وقت سندھ ہاؤس میں. جی بخاری صاحب بہت شکریہ بات کرنے کا. تو یہاں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ایسے کہ ہم بہت کچھ خواب دیکھ کے آئے تھے, بہت کچھ امیدیں دیکھ کے آئے تھے عمران خان صاحب کے, مگر اقتدار میں آنے کے بعد جو انہوں نے پالیسیز بنائی ہیں, جو ان کے مشیر رہے ہیں, خاص طور پہ ان کے جو خاص وسیم خان صاحب تھے, نااہل چیف منسٹر پنجاب, جب اس قسم کے آپ ٹیم تشکیل دیں گے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایسی چیزیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کیا, اب یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ کو ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں, انہوں نے ہم پہ الزامات کی تو بوچھاڑ کر دی. تو کہہ رہی ہوں کدھر ہے جی بوریاں, دکھائیں بوریاں. میں نے قرآن شریف کا ایک احترام ہے اور ہمیں مذہب اس کی احترام کی ہی اجازت دیتا ہے. میں 2 ٹی وی چینلز پہ آن اوتھ کہہ چکا ہوں, میں نے قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ چکا ہوں کہ میں کیا, ہمارے جتنے بھی دوست ادھر ہیں, اور جو اس کو آپ پی ٹی آئی ڈیموکریٹک دوست کہہ لیں,
या उनको कोई भी आप नाम दे दें। कितने आपके पीटीआई डेमोक्रेट हैं? कितने लोग निकले आप? मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब को इजलास बुलाएं। नहीं, आप बताएं ना कितने? 50+ जी। 50+ और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ, मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ आपके साथ कि इनका कोई एक इत्तेहाद इनका साथ नहीं देगा। आप तारीख नोट कर लें, आप ये तारीख नोट कर लें और आप 24 के बाद चीज़ें देखना शुरू हो जाएंगी। इनका एक इत्तेहाद भी इनके साथ नहीं रहेगा। और मैडम इंतहाई उसके साथ इज्जत के साथ, मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ था, मैं आज़ाद इलेक्ट हो कि इनका साथ दे रहा हूँ। मैंने इनको 4 MPs दिए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में, 1 MNA की सीट मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ। और जो हशर इन्होंने मेरे साथ किया है, मेरी डिमांड्स क्या थी? एक मुजफ्फरगढ़ तरंडा मोहम्मद पना तक दोहराया रोड, जिधर 2021 में 14,000 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उस रोड का नाम है कातिल रोड, और वो मेरी इंफरादी रोड नहीं थी, उस पे 6 MNAs आते हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के। और एक मैंने ब्रिज मांगी थी कि शहर सुल्तान से जलालपुर पीर वाला वो मोटरवे से वो कनेक्ट हो जाए। बुजदार साहब ने नहीं जी, 3 दिन पहले उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। देखिए जी, ना अहली की इंतहा है कि ये मेरी छोटी सी डिमांड थी। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे अब आप ये देखेंगी आपके सामने जनूबी पंजाब से ज़्यादातर आपको लोग दिखाई देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि आपको लेके आए जबरदस्ती इधर, कह रहे सिंध हाउस में। कौन किसको ज़बरदस्ती कर सकता है? मैं इधर इसलिए आया हूँ कि मैं इधर विद फैमिली रह रहा था। मैंने नोट किया कि मेरे पीछे खुफिया इदारों की मूवमेंट है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो जाहिर बात है। आप कहाँ रह रहे थे जी? कहाँ रह रहे थे? पार्लियामेंट? मैं पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहा था। और आपको याद होगा वो वाकया भी पेश आया, जो कि वो वाकया पेश नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। आपको कांटेक्ट किया पार्टी के लोगों ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनकी जो सबसे बड़ी तबाही बनेगी ना, इनकी इंतकामी सियासत। जिस सियासतदान ने अपनी पार्टी का एजेंडा इंतकाम बना लिया हो ना, तो समझे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ये इंतकाम, ये तो कच्ची सियासत करते हैं। मतलब इंतकाम कैसा? मसलन देखें, मैं अपनी बात कर देता हूँ। मैं इनको आज़ाद ज्वाइन किया, इन्होंने मुझे नैब में डाला मुझे प्रेशराइज करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदके, आले हबीब के सदके मेरे पास क्लीन चिट मौजूद है नैब की। फिर इन्होंने मेरे ऊपर एंटी करप्शन पे हमला करवाया, यानी कि DG एंटी करप्शन इस लेवल तक आ गया कि वो लाहौर से चला है और DG खान पहुंचकर खुद आके उसने इंक्वायरी की, किसी ना किसी तरीके से इसको फंसाओ। वो भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मतलब कि मुझे सुरखरू किया। मतलब कि जिस बंदे में इंसानियत ही नहीं है, वो सिर्फ इंसान को पर्चों से, नैब से, एंटी करप्शन से कंट्रोल करना चाहता है। इसको मतलब तुम्हारे में अपने में तो कोई नाअहली नहीं, कोई अहलियत नहीं है। मैं जिस इमरान खान को देखा था, ये वो इमरान खान नहीं है, ये कुछ और इंसान है। तो आप अपनी मर्जी से इधर आए हैं? मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से हैं। और वो पैसों की बोरी तो बताए ना जो मैंने तो आपको कहा है, मैंने ऑन ओथ दिए कि मैं क्या, हमारे इधर जितने भी MNA साहबान हैं। कितने? आप शाम को आ जाएं, आपको 30-35 तो शाम को नजर आ जाएंगे। PTI के? जी, PTI के। बहुत अभी तो इत्तेहादी एक भी नहीं बचना, ये तो अपने पीछे सफाया देखेंगे असेंबली में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं, ये PTI के MNA थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, हमारे साथ PTI की MNA हैं वजीहा कमर साहिबा, शकरगढ़ से उनका ताल्लुक़ है। पूछते हैं उनसे सिंध हाउस में क्या कर रही हैं। जी शुक्रिया, आप हमसे बात करिए। तो सिंध हाउस में क्या कर रही हैं? सिंध हाउस का मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट है, और आप ये देख रही हैं कितना वेल मेंटेन्ड भी है। लेकिन इस वक्त सिंध हाउस में क्या कर रही हूँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त जो माहौल है सियासत का, और जिस तरफ को चीज़ें जा रही हैं, और किस तरफ जा रही हैं? किस तरफ जा रही हैं? इस तरफ जा रही हैं कि एक जो वोट है ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके बाद अगर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जो भी हों, उसके लिए अगर मेंबर्स सारे तैयार हैं। अव्वल तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया कि मैंने वोट किसको देना है और क्या करना है, और ये कोई इस तरह की एक्टिविटी का कोई पार्ट बनना है या नहीं बनना, ये बात की बात है, ये हम बाद में फैसला ये करेंगे। अभी आपने तय नहीं किया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं? नहीं, ये अभी तय नहीं किया। तो सिंध हाउस में कैसे?
سندھ ہاؤس میں اتنے سارے فرینڈز ہیں, یہاں سب سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور اس کے بعد جو ایک تھریٹننگ ٹون جو پی ٹی آئی کے لیڈرز جو اس وقت استعمال کر رہے ہیں کہ کوئی اس 10 لاکھ کے مجمع میں سے گزر کے جائے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, پوسٹرز لگا دیں گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سیاست کا ویسے ہی ایک چہرہ ہے نا وہ مسخ کر کے رکھ دیا اس لینگویج نے. وہ جو ایک چیز ایک افہام و تفہیم سے اور بیٹھ کے ٹیبل پہ طے ہو سکتی تھی اس کو یہاں تک لے کر یہ آنا. بہت سیریس معاملہ ہے آپ کے لیے. یس اٹ از. اگر اتنا سیریس ہے تو پھر ووٹ پہ بھی طے نہیں کیا آپ نے؟ وہ جب ٹائم آئے گا تو تب دیکھ لیں گے ضرور. لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی کہوں گی کہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ یہاں موجود ہیں. وہ اس لیے یہاں موجود ہیں. پیسوں کی بوریاں کہاں ہیں؟ پیسوں کی بوریاں کہیں ہمیں بھی نظر آ جائیں ہم دیکھیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. میں حلفاً کہتی ہوں کہ ہم سب یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے حلقوں میں جا کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اگر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس وقت ہماری اکانومی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, کتنے ہم ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں, تو لیکن جب وہ غریب عوام کے 2 وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا, جب وہ بے روزگاری نظر آتی ہے, جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے حکومت میں رہ کے کیا کیا اور ہمارے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہوتا. فصلیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی بہتر نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جی جو احساس پروگرام ہے وہ دیکھیں, صحت کارڈ پروگرام. ہاں, احساس پروگرام کی جگہ اگر کوئی فیکٹریاں لگا دی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا, لیکن بہرحال ابھی ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. اور لوگوں کو اگر اکوپڈ کیا ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں اور آپ ان کو پیسے ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ پیسے مل گئے ہیں, 2000 اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے اس کا بنتا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک غلط روایت شروع کی تو گئی اب آپ ہیں, اب آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ لوگ یا کیا دن رات یہاں رہیں گے؟ کب دن رات نہیں, بیٹھ کے مشاورت ہو رہی ہے, دیکھیں گے کہ اس وقت کیا کرنا ہے, کیونکہ اس وقت اس طرح ان حالات میں سب کچھ اس طرح سے چھوڑا نہیں جا سکتا. مجھے سے لوگ جو کہ بڑے پیشن کے ساتھ پی ٹی آئی میں آئے تھے وہ دے آر ایکسٹریملی ڈسلوژنڈ. اور جو لوگ میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے شاید ووٹ بھی پہلی دفعہ جو ہیں وہ خود ڈالا تھا اپنے آپ کو. میں نے جب 2013 کا الیکشن لڑا تھا تو پہلا ووٹ اپنے آپ کو ڈالا تھا, اور کبھی نکل کے یہ بھی نہیں کیا تھا کہ کسی بھی الیکشن کیمپین کا کسی سیاسی کوئی اس کا حصہ رہے ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے, لیکن اب جہاں بھی جاتے ہیں یہ بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ایک ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت سردار ریاض مزاری صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے یہ ایم این اے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کریں. جی مزاری صاحب, آپ ادھر ہیں, سندھ ہاؤس میں آئے ہیں, اس کا مطلب آپ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں؟ نہیں, میں سندھ ہاؤس میں نہیں ہوں, میں اپنی پارلیمنٹ لاجز میں ہوں. میں یہاں سندھ میں یا پیپلز پارٹی ہو یا نواز لیگ ہو یا پی ٹی آئی کے ہے, ہم اٹس اے فیملی ہے. جب پارلیمنٹیرین ملتے ہیں تو سندھ ہاؤس میں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, پنجاب ہاؤس میں بھی نہیں ہے, کے پی کے میں بھی اگر واقفیت ہو تو وہاں بھی جانے میں کوئی کیا نہیں ہے, کوئی ہمیں کوئی پکڑ کے تو نہیں لیا. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادھر پیسہ چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بوریاں چوریاں کدھر ہیں, پیسہ چل رہا ہے, آپ لوگوں کو زبردستی لایا گیا اور یہاں لوگ آ کے اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. یہ پرانی چیز ہے جی. یہ پہلے بھی یہی کہتے ہیں کہ پیسہ, میں تو کہتا ہوں جو پیسہ والا اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو بے غیرت ہے. پیسے کی بات نہیں ہے, یہ اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کسی سے آپ خوش ہوتے ہیں, کسی سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اور پیسے کی مجھے تو کسی نے آفر نہیں کی, اور کسی اور کو دی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو آپ پارٹی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ دیکھیں جی, ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, اصل میں ہم تھے صوبہ محاذ کے, وہ تھا بیسکلی صدرن پنجاب کے لیے. وہ پہلے الیکشن سے پہلے جب یہ گفت شنید ہوئی تو ہم نے جوائن کیا پی ٹی آئی میں. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ دے ول ہیو اے سافٹ کارنر, ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر ہوگا, کیونکہ جس علاقے سے میں ہوں وہ سب سے پنجاب کا آخری تحصیل ہے اور پسماندہ ہے. میرے صرف 2 مطالبے ہوتے رہ گئے ہیں. جب بھی میں خان صاحب سے ملوں, آپ خان صاحب سے بھی پوچھ لیں, نہ میں نے وزارت مانگی, نہ پارلیمنٹری سیکرٹری مانگا, نہ اسٹینڈنگ کمیٹی مانگی, کچھ بھی نہیں مانگا. میں نے کہا ہمیں امن دو اور ہمیں پانی دو جو ہمارے تحصیل کا حق ہے. وہ ہمیں نہیں ملا. میں اسمبلی میں میری تقریر آپ دیکھ لیں, ادھر بھی میں نے صرف یہی 2 چیزوں کی بات کی ہے اور کوئی چیز نہیں مانگی. تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اب تو یہ ہے کہ 1.5 سال ہوا ہے مجھے چیف منسٹر نہیں ملا, سال ہوا ہے کہ سال تقریباً ہو گیا ہوگا, پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے نہیں ملا. اب میری عادت, ہم
میں کوئی وہ خوشامد پسند بندہ نہیں ہوں. میں خوشامد نہیں کر سکتا کسی, نہ پرائم منسٹر کی, نہ وہ میرے بچوں کے جتنے ہیں سی ایم, اس کا والد میرے ساتھ ایم پی رہا ہے. میں خوشامد نہیں کر سکتا. آئی ریکویسٹ دیم, عزت کر سکتا ہوں, عزت دیں گے, عزت دیں گے. باقی اللہ بہتری کرے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ووٹ دیتے ہیں لوگ, ہمیں عزت دیتے ہیں, ہم یہاں آتے ہیں, ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں. جہاں ہر بندہ کہتا ہے جی پرائس اتنا مہنگا ہو گیا, ہماری طرف تو ہر روز ڈکیٹی ہے, رینسم ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے. یہ 3 سال سے میرے آپ اسمبلی میں تقریریں دیکھیں, میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہم ڈسٹرکٹ راجن پور سے میں نے ان کو کہا کہ جی راجن پور آپ پورا, آپ کے 3 ایم این اے سب ہم جیتے ہیں, سارے تحصیل اب جیتے ہیں. 36 ضلع ہیں جی, 36 ضلع ہیں پنجاب کے. راجن پور ایک واحد ضلع ہے جہاں گیس نہیں ہے, سوئی گیس نہیں ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ اس سارے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بہتری کرے گا. کیا یہ ہے کہ ہم اپنے جو میرے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان سے میں پوچھوں گا آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں. آپ نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں کیا, لیکن ناراضگی تو ہے. 30 سے زیادہ ایم این ایز ہیں جو ناراض ہیں, کسی کا اپنے وجوہات. آپ کو کانٹیکٹ کیے پی ٹی آئی نے؟ وہ تو مجھے ایم این اے سمجھتے نہیں. وہ تو جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں اسمبلی میں تو وہاں اسمبلی لابی میں کہتا تھا ہمیں آپ نے کورم پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ آ جاتے ہیں چیف جناب یہ بل پیش, 90% کو پتہ ہی نہیں کیا ہے, بس ہمیں کہتے ہیں یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے. ہم نے تو سوچا تھا کہ ہمیں آئیں گے, ہماری کوئی قانون سازی ہوگی, کچھ بھی نہیں. تو ووٹ آپ نے ابھی طے نہیں کیا کہ کیا کرنا ہے اپنے ووٹ کے ساتھ؟ اللہ کرے گا جو ووٹ جہاں بھی دیں گے, اللہ کرے گا بہتری کے لیے دیں گے, پاکستان کی بہتری کے لیے دیں گے, میں اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے دوں. اگلا الیکشن کس کی ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ اگلا الیکشن پتہ ہے میں لڑتا ہوں یا نہیں لڑتا. اگر میرے وہاں کے لوگوں نے مجھے کہا کہ لڑنا ہے, اگر وہ کہیں گے پی ٹی آئی سے تو پی ٹی آئی سے لڑیں گے, اگر کہیں گے پیپلز پارٹی سے لڑیں گے, نواز لیگ سے لڑیں گے. میں کوئی وہ سیاسی آدمی نہیں, میں سادہ بلوچ ہوں. سادہ بلوچ ہوں. مجھے وہ سیاسی ٹھگی مجھے نہیں آتی. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ شاہدہ رحمانی صاحب آئیں, پیپلز پارٹی کی ایم این اے, ان سے بات کرتے ہیں. جی شاہدہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آپ پارلیمنٹیرین لاج میں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تقریباً لاسٹ ٹینیور میں بھی میں ایم این اے رہی ہوں, ابھی بھی ہیں, اور ہم بڑے پیسفل طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن جس طرح پرائم منسٹر نے سب سے پہلے دھمکیاں دی کہ ہم 10 سے 12 افراد جو ہیں ان کے غائب ہو جائیں گے, پھر ان کے وزراء نے کہا, نہ صرف کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا. پارلیمنٹ لاجز پہ جو حملہ ہوا, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا, اور اس کے بعد غیر متعلقہ لوگوں کی وہاں پر انٹری, نہ صرف انٹری بلکہ ہمیں ہیراس کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہراس کیا مطلب وہاں دیکھیں نا, انصار وہ جو اس کی پارٹی کے لوگ تھے کافی زیادہ آئے تھے, تو یہ پتہ چلا کہ پولیس آئی اور انہوں نے ان کو نکال دیا. تو اس کے بعد کیا ہراسمنٹ ہوئی؟ دیکھیں اس کے بعد غیر متعلقہ افراد جو ہیں وہاں نظر آ رہے ہیں, مختلف وزٹس کرتے ہیں, دروازوں کو ناک کرتے ہیں. اب ہم خواتین تو اکیلے رہتے ہیں لاجز میں اور بہت سیکیور ہوتے تھے, لیکن گزشتہ 1 ہفتے سے جو ہمارے ساتھ مختلف پے در پہ واقعات ہوئے, اس کی وجہ سے ہمیں سندھ ہاؤس میں آنا پڑا. بلکہ میں آپ کے چینل کی توسط سے سی ایم سندھ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں یہاں پہ بھی سیکیورٹی فراہم کی جائے. ہم یہاں سیکیور فیل نہیں کر رہے, جس طرح بات سندھ ہاؤس کے اندر سیکیور نہیں فیل کر رہے آپ کے سب اپنے لوگ؟ بالکل اپنے لوگ تو ہیں, لیکن جو مختلف خبریں آ رہی ہیں, پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ایجنسیز جو ہیں مانیٹر کریں گی, حملہ کیا جائے گا, لوگوں کو نکالا جائے گا. اگر ہم سب کو یہاں سے بھی نکالا جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یعنی کہ ابھی ہم آئے ہیں باہر سے, تو ہمیں تو باہر کوئی اس طرح نہیں نظر آئے کہ کوئی بہت فورسز ہیں اس کے باہر سندھ ہاؤس کے. تو نہیں ہے, پارلیمنٹ لاجز کے باہر بھی فورسز نہیں تھی, اور اچانک جو کچھ ہوا اس کے بعد جو آج اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں, آپ نے گورنمنٹ کے اسٹیٹمنٹ دیکھے ہوں گے کہ مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہاں ایجنسیز مانیٹر کریں گی, یہاں پہ لوگوں کو کڈنیپ کر کے رکھا. ہم تو اپنی مرضی سے آئے, فار سیکیورٹی, اونلی فار سیکیورٹی کے لیے آئے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں. خوب میلہ لگایا ہوا آپ نے, کیا ہو رہا ہے؟ یعنی چھانگا مانگا ادھر آ گیا؟ چھانگا مانگا نہیں ہے یہ, دیکھیں سب اپنی مرضی سے آئے ہیں, اور ہم پیپلز پارٹی کے وہ جیالے ہیں جو کبھی نہ پکنک والا چھانگا. اب یہی کر سکتے ہیں, بیٹھ کے کچہریاں کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے, وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی مندوخیل صاحب, ادھر کیوں پہنچ گئے؟
ہم تو 3-4 روز سے میں ادھر ہوں، اس وجہ سے کہ آپ نے دیکھا جس طرح پارلیمنٹ لاجز پہ انہوں نے عملہ کیا، میں اس وقت موجود تھا، بلکہ رات 3 بجے تک مولانا صاحب کے ساتھ موجود تھا، اور جس طرح وہ کمرے میں گھس کے اور وہاں پہ دروازے توڑ کے شیشے توڑ کے جس طرح غنڈہ گردی دکھائی ہے، تو یقیناً ٹاک شو میں بھی اور اسمبلی میں بھی ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ حملے کرنے کے خدشات تو تھے، اسی وجہ سے یہاں شفٹ ہو گئے، اور یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے سندھ ہاؤس پہ، آ جائے، موسٹ ویلکم۔ میرے روم جو ہے نا وہ گورنر انیکسی کے بالکل سامنے، ہم تو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو دھمکی ان کا فواد چودھری اور یہ وزیر داخلہ دے رہے ہیں، ان کو آج ویسے فواد چودھری نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ ہم 10 لاکھ کا کریں گے مجموعات، میں نے تو نہیں کہا تھا اٹیک کریں۔ دیکھیے آپ کی سوشل میڈیا نے سب نے کلیئر دکھا دی ہے کہ وہ تھریٹ دے رہے تھے، وہ بیسکلی تھریٹ ہمیں نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے ایم این ایز کو دے رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کے ایم این ایز ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہ اس نیچ پہ پہنچے ہیں کہ یہ کھلم کھلا وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات اور خود پرائم منسٹر اور غنڈہ گردی پہ اترا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہاں ہم نے دیکھا اور پارٹیز کے بھی ایم این ایز آ گئے ہیں، تو اس صورت میں جب پارلیمنٹیرینز انسیکیور فیل کرتے ہیں تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب کو خط لکھ دیں اور کہیں جی ہم وی فیل تھریٹنڈ، تو آپ وہ طریقہ کار نہیں اپنایا؟ آپ کس اسپیکر کی بات کر رہے ہو؟ اسپیکر کی جو میرے حلف اٹھانے کے بعد وہ جو میرا آئینی حق تھا اسپیچ کرنے کا وہ نہیں دیا آج تک، اس اسپیکر کا کہ ہمیں 2 منٹ نہیں بولنے دیتے، اس اسپیکر کا عدم اعتماد کی تحریک کے پیش ہونے کے اوپر ان کا کہ عالمی سازش ہے، تو یہ شخص نیوٹرل ہے یا اس کو آپ ہاؤس کے کسٹوڈین کہیں گے؟ اور آج بھی پی ٹی آئی کی جو میٹنگ تھی کور کمیٹی میں یہ اسپیکر موجود تھا، تو اسپیکر تو نہیں ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا کارکن ہے، لیکن پرائم منسٹر کے نکالنے کے بعد سب سے پہلے اس کو کالر سے اٹھا کے انبار پھینکیں گے، اس کی بھی باری بچے گا نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے یہاں؟ ایک تو کیا آپ کا کیا خیال ہے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ آخر قانون ہے اور سپریم کورٹ ہے، یہ کورٹس ہیں، تو کیا آپ کا خیال ہے حکومت کیا کرے گی کہ یہاں ایک ماحول ایسا ہے کہ سب ہم دیکھ رہے ہیں پارٹیز کے ایم این ایز یہاں موجود ہیں، تو کس چیز کا ڈر ہے؟ مطلب کیا خیال ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ وہ چراغ جب بجھتا ہے نا تو وہ پڑاتا ہے، یہ پڑانے والے، آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی عادت میں، جہاں 27 فروری کو ہم کراچی سے روانہ ہو گئے اور پورے 10 دن کے سفر ہم نے دن رات سڑکوں پہ گزار کے، اور ہم جب اسلام آباد آئے گئے کئی گملہ ٹوٹا، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے، کوئی شیشہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا، اور اس کے بعد جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی ہے اور پیش ہونے کے بعد انہیں کم 10 لاکھ لوگ جمع کریں گے، تو یہ اس کا ریئیکشن ہے، تو آپ 10 لاکھ لوگ کا اعداد شمار تو نہیں ہے، یا تو ووٹ کا ہے، اگر ہمارے پاس 172 نہیں ہے آپ کل صبح بلا لیں اجلاس، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اتنا آپ اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو طاقت ہے یا جو بھی آپ کا ایک سٹائل ہے تو وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں ہم تیار ہیں، یہ مقابلہ کر لیں، ان کو پتہ چل جائے جعلی کس کارکن کا نام ہے، تو یہ ہم بتا دیں گے اس کو، ہم نے پانسیاں دیکھی، ہم نے کوڑے دیکھے، ہم نے جیلیں دیکھے، یہ کیا کریں گے؟ یہ 3 پارٹیز کے لوگ ہیں، خالی جالے نہیں، پورا 3 پارٹی نہیں، پورا اپوزیشن ہے، تو بات یہ ہوتا ہے نا، ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ ایک آئینی آرٹیکل 95 کے تحت ہمارا ایک قانونی اور آئینی حق ہے، اور اگر ہم نہ پورا کر سکے تو فیل ہو جائے گا، اور پھر وہی اسمبلی چلتا رہے گا، پریشانی کس بات پہ؟ کل صبح اسمبلی کے اجلاس بلا لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں، دی ینگ مین، انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کدھر ہیں وہ لوگ جو آپ لے کے آئے ہیں؟ لائے لوگ اگر یہاں پر ہوتے تو آپ ان کو ضرور دیکھ لیں۔ ویسے آئے ہیں کوئی؟ یہ بتائیں۔ کوئی بھی نہیں جی، دیکھیں گزارش گزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک تقریباً 1300 کلومیٹر لمبا ایک مارچ کیا، اس میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ایک اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں ٹوٹی۔ اگر ہم کرنا چاہتے تو ہمارے پاس آپشنز موجود تھیں، یہاں پر اسلام آباد پہنچ کر ہم دھرنا بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کی اس سوچ کے ہم نے ہمیشہ دھرنے کی اپوزیشن کی ہے، تو ہم آج خود کیسے دھرنا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس وقت یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہاں پر آپ خود یہاں پر تشریف لائی ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کتنے ممبران یہاں پر موجود ہیں، اور یہ آج پہلی قسط ہے، اس کے بعد دوسری قسط ابھی آنی ہے، پھر اس کے بعد تیسری قسط بھی آنی ہے۔ کلیئرلی آج کا جو پولیٹیکل میسج ہے وہ یہ ہے کہ the government is over، میجورٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ نمبرز ابھی ویسے آپ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے 24 ہے، کوئی کہہ رہے 50 ہے، لیکن ابھی تک تو دکھائی تو ہمیں یہاں 6-8 ہی دیا۔ دیکھیے اس ماحول ایویڈنس سے بات کرتے ہیں، اس ماحول میں
ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے آج جو کچھ ممبران ہیں ان کے آپ سے ایک انٹریکشن ہو جائے. اس انٹریکشن میں آپ کو ان کے احساسات، ان کی سوچ کا پتہ چل جائے کہ وہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کی جو سیاست رہی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. پی ٹی آئی کو ایک بیگیج سمجھتے ہیں اپنے لیے. بہت زیادہ ان کی گریونسز ہیں اور اس کا امیجیٹ افیکٹ ابھی ہم نے یہاں پر اور ممبر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے اگلے کچھ دنوں میں وہ بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرائیں گے. لیکن ایک اور جو امیجیٹ افیکٹ ہونا ہے، آپ دیکھیے گا کہ کل پرسوں تک پنجاب کے اندر کیا ہوتا ہے، وہاں پر کتنے مزید لوگ سامنے آتے ہیں. تو صورتحال آپ کے سامنے. گورنمنٹ تو آپ کا کیا پلان ہے؟ اٹس لاسٹ دی میجورٹی. اخلاقی جواز ان کا ختم ہو گیا ہے. اب بہتر آپشن یہی ہے میرے خیال سے کہ خان صاحب آنریبلی ریزائن کر دیں بجائے اس کے کہ انہیں اس نو کانفیڈنس کی سبکی کا سامنا کرنا پڑے. سارے فیصلے مشاورت سے کیے گئے. مرحلہ وار ہم نے انٹریکشن اس طرح آپ کا کراتے رہیں گے. لیکن بنیادی بات کہ اگر وزیر اعظم صاحب اب سمجھتے ہیں کہ انہیں ہی شوڈ بی تھرون آف دا گراؤنڈ آف دا پچ، تو وہ پھر میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. آنریبل ایک راستہ ان کے پاس موجود ہے، استعفیٰ دے دیں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے سن لی پیپلز پارٹی، جو کہ ظاہر ہے ان کی یہ اس وقت بیس ہے سندھ ہاؤس، اور ان کی بیس کیا اس وقت تمام اپوزیشن کی بیس یہ بن گئی ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کیونکہ آج دن بھر ہم سنتے رہے حکومت کے حوالے سے، حکومت کے جو الزامات ہیں، تو حکومت کے الزامات پھر ریپیٹ ہم کرتے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ اگر حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جو وہ بات کریں تو یقیناً ہم دکھائیں گے اپنے یہاں اپنے پلیٹ فارم سے. لیکن فی الوقت ہم نے یہ سوچا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، ان کی بات اب تک ہم نے پہنچائی ہے. ہماری طرف سے جتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.